अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, वजीर आजम इमरान खान आज आखिरी गेंद जो मुसलसल ये कह रहे हैं 2 हफ्तों से या 15 दिन से 10 दिन से कि मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, वो आखिरी गेंद आज लड़ेंगे या लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। क्या कर रही है पीटीआई? प्लान बना रही है। और पीटीआई ने आज, वजीर आजम इमरान खान ने आज 2-3 मीटिंग्स बुला ली हैं और इस वक्त एक मीटिंग हो चुकी है, दूसरी मीटिंग होने वाली है अभी कुछ देर में, और फिर तीसरी मीटिंग, और फिर रात को कौम से खिताब करेंगे। ये होगा आखिरी, ये जो खिताब होगा कौम से, ये आखिरी गेंद होगी जो खान साहब खेलेंगे। और कल खान साहब का जो तख्त है वो या खान साहब की जो कुर्सी है वजारत उज़्मा की, वो नहीं रह चुकी होगी, क्योंकि कल तहरीक अदम एतमाद पर फैसला होना है। अब इम्कानात तो कभी इसके ही हैं कि कल ही वोटिंग होनी है, क्योंकि वोटिंग की तारीख मुकर्रर थी और उस तारीख पे तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग नहीं कराई डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने, और गैर कानूनी और गैर आइनी रूलिंग दे दी और इजलास मुलतवी कर दिया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा कर रख दिया। और वजीर आजम के भी तमाम इकदामात को असेंबली तोड़ने समेत, काबीना तहलील करने समेत सारे फैसले कलअदम करार दिए गए। तो अब वजीर आजम इमरान खान ने एक तरह का सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम भी कर लिया, यानी काबीना का आज इजलास बुला लिया है जी। एक इजलास बुलाया है सियासी कमेटी का, जो हो चुका है। परवेज खट्टक और असद उमर और बाकी जो उनके साथी हैं इस सियासी कमेटी में थे, और सियासी कमेटी के हवाले से खबरें जो आई हैं कि भैया कल के लिए प्लान बनाया जा रहा है। और क्या क्या प्लान बनाए जा रहे हैं, मेरे पास मैसेज आया है एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मुझे जो नज़र आया मैसेज नुक्ता कि ये प्लान भी बन रहा है, ये प्लान भी बन रहा है, तो वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। मैंने कहा वो ज़रूरी है आपके साथ शेयर करूं। तो बहरहाल एक ये नुक्ता मैं शेयर कर देता हूं, आगे भी चलता हूं। तो एक तो सियासी कमेटी का इजलास, उसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल, सुप्रीम कोर्ट का जो कल का फैसला है और जो हुकूमती इकदामात कलअदम करार दिए गए हैं, इन तमाम इश्यूज़ पर बात की गई है। और लीगल टीम के साथ जी, अब लीगल टीम के साथ भी मुशावरत की जा रही है कि हम क्या क्या कानूनी हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं। खान साहब, आप कानूनी ऑप्शंस क्यों डिस्कस कर रहे हैं? आपने तो करना ही जब जो गैर कानूनी काम है, गैर आइनी इकदाम करना है, क्योंकि कानूनी ऑप्शन, आइनी ऑप्शंस का तो आप सोचे ही ना। ये कानूनी ऑप्शंस और आइनी ऑप्शंस वो शख्स कोई सोचे तो बात समझ में आ सकती है कि जो कानून और आइन पर जो है यकीन रखता हो। आप तो न पार्लियामेंट पर यकीन रखते हैं, न आइन पर, न कानून पर। आप कानून और आइन की धज्जियां उड़ाने पर यकीन रखते हैं, आप ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन करने पर यकीन रखते हैं, आप जमहूरियत की बसात लपेटने पर और जमहूरियत पर शबखून मारने पर यकीन रखते हैं, आप वन मैन शो पर यकीन रखते हैं। आपके रवैये एक डिक्टेटरशिप वाले जो रवैये हैं वो उस पर आप यकीन रखते हैं। कमरुज़्ज़मान कायरा अपोजिशन की जमातों के रहनुमा फाशिस्टिज्म, जो फाशिस्ट हुक्मरान होते हैं, आपको वो करार दे रहे होते हैं। आप जमहूरियत के साथ आपका क्या लेना देना? आपका तो जमहूरियत के साथ, आइन के साथ, कानून के साथ, पार्लियामेंट के साथ दूर दूर का ताल्लुक नहीं है। आप तो पार्लियामेंट को लानतें भेजते रहे हैं। आइन के साथ जो आपने खिलवाड़ किया ये अभी 6-7 दिन पहले, तो वो भी कौम के सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने आपके सारे इकदामात उड़ा दिए। अब आप कौन से कानूनी ऑप्शंस पर मुशावरत कर रहे हैं? आपने तो करना तो वही है जो पहले कर चुके हैं, गैर कानूनी और गैर आइनी ऑप्शंस इस्तेमाल करने हैं। मैंने पहले भी व्लॉग्स में कहता रहा था कि खान साहब के पास आइनी ऑप्शंस यानी सीधा रास्ता कोई नहीं रहा, सीधा कोई काम करने वाला कोई नहीं रहा, आइनी काम करने वाला कोई नहीं रहा। खान साहब ने पुट्ठा काम ही करना है। और अब भी आप ये अगर खबर आए कि खान साहब ने पुट्ठा काम करने वाले अपनी टीम के जो मेंबरान हैं
اپنے ساتھی ہیں ان کو بلا لیا اور پٹھا کام کرنے کے لیے مشاورت شروع کر دی کہ نیا پٹھا کام کیا کون سا کیا جا سکتا ہے. تو خان صاحب کل بھی بھاگنے کی کوشش کریں گے کسی اور طریقے سے. استعفے کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے یا کوئی اور جگاڑ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ جگاڑ حکومت کو ہضم نہیں ہو رہا ابھی تک. یہ پہلے سوشل میڈیا حکومت تھی، ٹویٹر حکومت تھی پہلے کہا جاتا تھا، لیکن اب یہ جگاڑ حکومت ہے. یہ جگاڑ ان کو ہضم بھی نہیں ہو رہے، لیکن اس کے باوجود جگاڑ پروگرام انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے اور جگاڑ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اچھا، اس کے علاوہ جی ایک تو سیاسی کمیٹی کی میٹنگ ہو گئی، اس میں مشاورت کی گئی ہے کہ کیا کیا جائے، سپریم کورٹ کے فیصلے کو کس طرح یعنی اب اس پہ کیا ہم کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے. سپریم کورٹ کے فل بینچ میں بھی آپشن ہوتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ کے میرا نہیں خیال کہ اب کوئی ان کے پاس کوئی وہ بھی آپشن ہوگا یا اس پہ کچھ ہو سکتا ہے. اب تو کام ختم ہو گیا ہے پی ٹی آئی کا. تو اب پی ٹی آئی ایک حجت میرا خیال ہے پوری کر سکتی ہے، حجت تمام کر سکتی ہے کہ بھئی ہم یار ایک حسرت نہیں رہے گی کہ یہ کرتے تو یہ ہوتا، یہ نہ کیا ہم نے، یہ افسوس کم از کم نہیں رہے گا ان کو. وہ حجت اپنی تمام کر رہے ہیں اپنی دل کی تسلی کے لیے. یہ خیال اچھا ہے غالب والا کام کرنا چاہ رہی ہے پی ٹی آئی. تو بہرحال دوسرا جی اجلاس بلایا ہے پارلیمانی پارٹی کا، اور اس میں تمام ارکان اسمبلی کو بلا لیا گیا ہے. کون سی پارلیمانی پارٹی؟ کچھ تو رپورٹ کر رہے ہیں سابق ایم این ایز، سابق تو نہیں ہے اب بحال ہو گئے ہیں، اب وہ سارے ایم این ایز ہیں موجودہ ہیں، سٹنگ ہے، لیکن ان کے ساتھ مشاورت کریں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، کس طرح کاؤنٹر کر سکتے ہیں. جو ایم این ایز ان کے پاس سمجھے ہے ہی نہیں، تعداد ہے ہی نہیں، اور اتحادی ان کو چھوڑ چکے ہیں. اپنے 22 ارکان جو ہے پی ٹی آئی کے اپنے، وہ ان کو چھوڑ چکے ہیں. باقی جو بچت ہے، جو بچے ہیں جا کے بقایا سمجھیں اور دیگر جس کو کہتے ہیں بقایا جو ہے ان کو بلایا ہے، اور ان کے ساتھ بھی آج مشاورت کریں گے، ملاقاتیں کریں گے، ان کو بھی اعتماد ملیں گے. ان کو اپنے جو غیر آئینی اقدامات تھے ان کے لیے ایک ان کو سمجھائیں گے کہ میں نے یہ کیوں کیا تھا. لیکن یہ عدالت نے بھی شکر ہے، یہ عدالت کو انہوں نے غدار قرار نہیں دیا. یہ تو خان صاحب پی ٹی آئی والوں سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے، لیکن عدالت کو کر نہیں سکتے. تو انہیں عدالت آ جائے گی ان کو، نہیں تو ان کے بس میں ہوتا تو یہ بھی کر دیتے. تو پوری پارلیمنٹ کو یار 197 ممبران کو آپ نے غدار قرار دے دیا اور رولنگ میں غدار قرار دے دیا. سمجھیں کہ آپ بیرونی ایجنٹ ہیں امریکہ کے کہنے پہ، یا بیرونی سازش کا شکار ہوئے ہیں. آپ کے جو پنجاب میں ساتھی چھوڑ چکے ہیں علیم خان اور جہانگیر ترین گروپ کے، ان کو آپ نے غدار قرار دے دیا ہے. انہوں نے دھواندار پریس کانفرنسیں اور رد عمل آپ کے خلاف دیا ہے. تو آپ تو کسی کو بھی غدار قرار دے سکتے ہیں اپنے تحفظ کے لیے. صرف آپ ہی محب وطن ہیں، باقی سارے غدار ہیں آپ کی نظر میں. تو اب سپریم کورٹ کے حوالے سے ظاہر ہے ان سے مشاورت کی جا رہی ہے، اور کل کا پلان بنایا جا رہا ہے کہ کل کس طرح کیا جا سکتا ہے، کس طرح ناکام بنائی جا سکتی ہے تحریک عدم اعتماد، جس کے امکانات بہت کم ہیں. ریئر کوئی امکان، یعنی 99.0 بھی نہیں ہے سمجھے، یعنی ایک 0.01% بھی نہیں ہے. تو ان کے پاس کوئی اب چارہ نہیں رہا. اب صرف ایک فیس سیونگ کے لیے یا دکھاوے کے لیے اپنے ورکر کو جو ہے ڈی مورلائز ہونے سے بچانے کے لیے، یا ان کا جو مورال ہے وہ ڈاؤن ہونے سے بچانے کے لیے ایک بس ایک جس طرح بیان بازی کی جاتی ہے. جو ہارتا ہے نا الیکشن، وہ بھی کہتا ہے ہم بڑی لیڈ کے ساتھ جیت رہے ہیں جی. تو یہ سیاسی بیان بازی چلتی رہتی ہے. تو خان صاحب وہ اب کام کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ خان صاحب کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. اچھا، تیسرا اجلاس وفاقی کابینہ کا بلا لیا گیا ہے. اب دیکھیں، وفاقی کابینہ کا اجلاس بلا لیا ہے، کل خود ٹویٹ کیا ہے عمران خان نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلوں کو تسلیم کر لیا، اور اس کا مطلب ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف کچھ کر بھی نہیں سکتے. اب تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. وہ ابھی وزیر اعظم ہیں، ان کے وزراء اپنے آپ کو
وزیر اور کابینہ کا ممبر ڈکلیئر کر رہے ہیں. وزیر اعظم نے ان کو کابینہ کا ممبر ڈکلیئر کر دیا دوبارہ سے سپریم کورٹ کے حکم پر. تو آج ان کو بلا لیا ہے, ان کے ساتھ بھی سر جوڑ کر بیٹھیں گے, مشاورت کریں گے کہ بھیا کیا کیا جا سکتا ہے اپوزیشن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. اور دوسرا آخری جو گیند ہے, جو خان صاحب مسلسل 1 ہفتے 10 دن سے مسلسل کہہ رہے ہیں کہ میں جی کھلاڑی ہوں, اسپورٹس مین ہوں, کرکٹر ہوں, کپتان رہا ہوں, میں تو آخری گیند تک لڑتا ہوں. تو پہلے تو آخری گیند تک لڑ نہیں سکے اور گیند ہی اٹھا کر بھاگ گئے, وکٹیں بھی اٹھا کر بھاگ گئے. اور جب سپریم کورٹ نے ان کو واپس کیا ہے کہ بھیا کدھر جا رہے ہیں گیند اٹھا کے, آپ تو کہہ رہے تھے کہ آخری گیند تک لڑوں گا اور میدان نہیں چھوڑوں گا, اور آپ تو وکٹیں بھی اٹھا کر لے گئے اور لے جا رہے ہیں, اور آپ گیند بھی اٹھا کر لے جا رہے ہیں, ادھر آ جائیں میدان میں واپس. تو سپریم کورٹ نے ان کو واپس کیا ہے, تو اب پھر وہی بیان دینا شروع کر دیا ہے. یہ 4-5 دن جب سے اسمبلی توڑی تھی خان صاحب نے, اتوار سے ایسا کوئی آخری گیند تک لڑنے کا بیان نہیں دے رہے تھے. اپنا کام کرے جا رہے تھے, دھڑا دھڑ کام کرے جا رہے تھے. صدر مملکت کے ساتھ خط و کتابت ہو رہی ہے, لکھت پڑھت ہو رہی ہے کہ جی نگران وزیر اعظم بنایا جائے فلاں کو, تو جسٹس گلزار احمد کو, تو پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے. شہباز شریف نے جی انکار کر دیا اور وہ مشاور اتفاق نہیں ہو سکا. پارلیمانی کمیٹی, پھر اسپیکر خطوط لکھ رہے ہیں کہ جی پارلیمانی رہنماؤں کے نام دے دیں بھائی ممبران کے لیے, تمام پارلیمانی رہنماؤں کو خط لکھے ہیں. تو یہ اپنا کام کرتے رہے, لیکن سپریم کورٹ کو جلدی نہیں تھی. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید سپریم کورٹ کو اس لیے شاید جلدی نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے سپریم کورٹ ماضی کے, کیونکہ ظاہر ہے بہت سارے فیصلے سپریم کورٹ کے ہمارے سامنے ہیں, آپ کے سامنے ہیں, اس کی وجہ سے لوگ مایوس بھی تھے اور پر امید بھی تھے, کیونکہ سپریم کورٹ کے علاوہ کوئی آسرا امید نہیں تھی. اگر سپریم کورٹ سے اپوزیشن ناکام ہو جاتی, آئین بحال نہ ہوتا اور غیر آئینی اقدامات جو ہیں وہ کالعدم قرار نہ دیے جاتے یا اسمبلی بحال نہ ہوتی, تو اپوزیشن کے پاس, عوام کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ کہاں جائیں, ماں سوائے اس کے کہ وہ احتجاجی تحریک, ایک اسٹریٹ پاور دکھاتے اور احتجاجی تحریک ایسی چلاتے جو ایم آر ڈی بھی لوگ بھول جاتے, یا جتنی بھی تحریکیں چلی ہے پاکستان کی تاریخ میں وہ تمام تحریکیں لوگ بھول جاتے. اس کا نتیجہ بہت برا آتا جو نظر آ رہا ہے, کیونکہ ساری جماعتیں ایک طرف دیوار سے لگائی جاتی. یہ ماضی میں سقوط ڈھاکہ میں اسی طرح ہی ہوا تھا. تو جب اکثریت کو وہ بھی اکثریت کو دیوار سے لگایا گیا تھا, سیدھی سی بات ہے, تو اکثریت کو ان کا گلہ تو یہی تھا نا. تو اکثریت کو جب آپ دیوار سے لگائیں گے تو اس کے نتائج بہت برے ہوں گے. تو یہ پی ٹی آئی اقلیت ہے, باقی تمام جماعتیں میری رائے کے مطابق وہ اکثریت ہے. تو اکثریت کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا تھا, اور اس کے علاوہ نہ صرف اکثریت, اور ادھر آئین, آپ نے آئین کو سبوتاج کر دیا, آئین کو وائلیٹ کر دیا. خان صاحب کی یہ خواہش رہی, مجھے یاد ہے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا, بہت سارے ہمارے اتھینٹک لوگ ہیں, انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جی میں اب نام نہیں لینا چاہ رہا, ادارے کا ایک سربراہ رہا ہے, بڑا معتبر کریڈیبل آدمی ہے, آپ سب جانتے ہیں ان کو, ان نام لوں گا تو سب پہچان لیں گے. انہوں نے مجھے خود بتایا تھا کہ خان صاحب کو یہ جو اعظم خان اور یہ جو ہیں, انہوں نے خان صاحب کو یہ بتایا ہے کہ بھیا اعظم خان, یہ خان صاحب ان سے پوچھتے ہیں اپنے جو ساتھی ہیں کہ یار ادھر جو ہے شاہ سلمان جو ہے وہ وہاں پہ کوئی جو بات کرتے ہیں وہ قانون بن جاتا ہے, وہ اس پہ عمل درآمد ہو جاتا ہے. ادھر میں بات کر رہا ہوتا ہوں اس پہ کوئی ادھر تو عمل درآمد اس پہ ہوتا نہیں ہے, کوئی سنتا نہیں ہے میری بات. تو ادھر ان کو سمجھاتے ہیں کہ خان صاحب وہاں پہ شاہی فرمان ہے, وہ جو فرمان روا جو بات کریں گے وہ حکم ہے, وہ قانون ہے, وہ آئین ہے ان کا, تو اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے. یہاں پہ آپ فرمان روا نہیں لگے, بادشاہ نہیں لگے, آپ منتخب وزیر اعظم ہیں. یہاں پہ جمہوریت ہے, یہاں پہ آئین ہے, یہاں پہ پارلیمنٹ ہے, یہاں پہ ادارے ہیں, یہاں پہ ایک سسٹم ہے. تو آپ عوام کے نمائندے ہیں, آپ بادشاہ نہیں ہیں.
تو خان صاحب کہتے ہیں یار میں کیوں نہیں اس طرح کے شاہ سلمان کی طرح سعودی فرمان روا کی طرح ہو سکتا، اگر وہ کوئی بات کرتے ہیں تو وہ ان کی بات حتمی ہوتی ہے تو ادھر کیوں نہیں ہو سکتا۔ یہ خان صاحب اس طرح کہتے رہے ہیں لوگوں کو، یعنی ان کی خواہش ہے کہ بھئی میں جو زبان سے بات کروں وہ آئین بن جائے، وہ قانون بن جائے، اس پہ لکیر، پتھر پہ لکیر ہو جائے اور اس پہ عمل درآمد ہو۔ تو خان صاحب ایسا تو نہیں ہوگا، ایسا تو شاید میاں والی آپ جائیں، اپنے گاؤں میں بھی جائیں گے تو ایسا شاید وہاں پہ بھی آپ کو ایسا ٹکڑا نہیں ملے گا جہاں پہ آپ اس طرح حکمرانی راج کر سکیں۔ یہ پاکستان ہے بھائی، یہ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، یہاں پہ ادارے ہیں، یہاں پہ نظام ہے، سسٹم ہے، تو اس طرح تو آپ کی خواہش، ایک فرد واحد کی خواہش تو پوری اس طرح نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال خان صاحب کی یہ خواہشیں ہیں، انوکھا لاڈلا کھیلنا کو مانگے چاندرے، یہ خان صاحب کا یہ حال ہے۔ تو خان صاحب نے آج آخری گیند کھیلیں گے رات کو کہ قوم سے خطاب کریں گے، یہ آخری گیند ہوگی، جو گالم گلوچ دینی ہوں گی وہ شام کو دے دیں گے، اور جو برا بھلا کہنا ہوگا کسی کو بھی وہ شام کو کہہ دیں گے، جو اپنی اندر کی بھڑاس نکالنی ہوگی، جو غصہ نکالنا ہوگا، جو ڈپریشن اپنی نکالنی ہوگی وہ آج رات کو قوم سے خطاب میں نکالیں گے۔ یہ جتنے بھی ابھی 2-3 خطاب کیے ہیں یا آ رہے ہیں، آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ یہ جو سوالات جوابات کر رہے ہیں، لوگوں کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں، یہ ساری ڈپریشن ہے خان صاحب کی، جو اپنا جو غصہ ہے، جو اندر کی بھڑاس ہے وہ نکال رہے ہیں۔ تو آج وہ اپنی بھڑاس نکالیں گے اور یہ ان کی آخری گیند ہوگی۔ اس کے بعد خان صاحب کے پاس کھیلنے کے لیے کوئی گیند نہیں بچے گی، باقی نہیں بچے گی۔ اس کے بعد ساری گیندیں جو ہیں وہ اپوزیشن کے ہاتھ میں ہوں گی۔ دیکھ لیجئے گا کل کیا ہوتا ہے، اور آج دیکھنا یہ ہوگا کہ خان صاحب گیند جو آخری کھیلیں گے اس میں کتنی وکٹیں گراتے ہیں اور اس میں کون سے جوہر دکھاتے ہیں۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔